आदाब हजरात, मेरा नाम हसन है और ये उर्दू महफिल ब्लॉगियात का प्रोग्राम, जिसका नाम कोई ख़ास नहीं है, ये ब्लॉगियात के ही बैनर के तले होता है। लेकिन पहले मैं अकेले बैठ के आपसे गुफ्तगू कर रहा होता था, लेकिन अब इस प्रोग्राम को ज़्यादा एनरिच कर दिया है उन लोगों ने जो असल में शायरी करते हैं। और हमारा मकसद भी यही था कि हम उन लोगों को सुनें और उनसे कुछ बातें करें और उनसे सीखें और अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा एनरिच करें, बेहतर करें। तो उसमें चंद मेहमान पहले भी आपने हमारे साथ यहाँ पे उनसे मुलाकात की है, उनको देखा है, उनसे बातें की हैं और उनको सुना है। और आज भी हमारे पास एक बहुत ही अजीज दोस्त, हमारे एक बहुत ही शायर, और उनमें एक खास बात और है कि वो हमारे मुल्क में हमारे पड़ोसी भी हैं। मतलब ये कि हम रहते हैं लखनऊ में और यूपी में, और वो हमारे पड़ोस का स्टेट बिहार जिसको कहते हैं, वो वहां से ताल्लुक रखते हैं। तो अब ज्यादा सस्पेंस ना रखा जाए, बल्कि आपसे हम उनका तारुफ करा दें थोड़ा सा, और फिर उनसे आपकी मुलाकात करवा दें। तो जनाब वाला, सबसे पहली बात यह है कि हैं तो ये पेशे से साइंटिस्ट, और लगता है कि तजाद होगा कि कहाँ अदबी दुनिया और कहाँ साइंटिस्ट की दुनिया, जहाँ नंबर्स, कैलकुलेशन, थ्योरीज और ये तमाम चीज़ें चलती हैं। लेकिन बहरकैफ इसको बखूबी निभाने के अंदर डॉक्टर नौशाद असरार साहब ने एक मिसाल कायम की है, और बहुत ही खूबसूरत मिसाल की है। और वो इस वजह से मैं कहता हूँ क्योंकि इनका वतन है हिंदुस्तान। इन्होंने बहुत अरसा गुजारा अपने जॉब के सिलसिले से सऊदी अरब में। उसके बाद ये सऊदी अरब से अमेरिका तशरीफ लाए और यहाँ भी एक अरसे से हैं। और यहाँ से मैंने उनको पहली बार सुना, उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई, पहली बार शायरी सुनने का उनका इत्तेफाक हुआ। फिर यहाँ से मैंने ये देखा कि उनको सऊदी अरब में बुलाया जा रहा है, उनको ऑस्ट्रेलिया में बुलाया जा रहा है, उनको हिंदुस्तान में बुलाया जा रहा है। दुनिया भर में उनकी मकबूलियत है। और मकबूलियत ऐसे ही नहीं होती है, ये कबूलियत अल्लाह की तरफ से होती है। आपके अंदर कोई चीज़ होती है जिसको अल्लाह ताला बरतने की आपको तौफीक देता है और आपको नवाजता है कबूलियत से, वरना बहुत अच्छे शायर नहीं कबूल होते। और बहुत इस तरह के भी मामले सामने आए हैं। तो बहरकैफ मैं बहुत तवील नहीं करूंगा, लेकिन इनके 4 मिसरे हैं जो मैं चाहता हूं कि आपके सामने पहले पढ़ दूं, फिर आपसे उनकी मुलाकात करवा दूं, और बाकी वहां से सफर चलेगा आगे। क्या कहते हैं? बहुत अच्छे 4 मिसरे, बहुत खूबसूरत 4 मिसरे। दुश्मनों से भी कभी प्यार का इजहार करो, दुश्मनों से भी कभी प्यार का इजहार करो, वो पशेमा हो ऐसा भी वो पशेमान हो ऐसा भी कोई वार करो। ये बीच में फोन आ गया, माजरत चाहता हूँ, फिर वहीं से शुरू करता हूँ ताकि तसलसल रहे। दुश्मनों से भी कभी प्यार का इजहार करो, वो पशेमान हो ऐसा भी कोई वार करो। अहद माजी के जजीरों के सनाखानी क्या, यानी कि उसकी तारीफ और उसके अंदर क्या फंसे रहते हैं। अहद माजी के जजीरों की सनाखानी क्या, अहद हाजिर के बयाबान को गुलजार करो। ये है काम की बात, एक्शन। तो जनाब यहां से लेके चलते हैं हम उन साहब के मुलाकात कराने की आपकी के लिए, कि जो साइंटिस्ट के होने के साथ साथ एक बहुत ही मशहूर, बहुत कामयाब और मेरे बहुत ही पसंदीदा शायर हैं, जनाब नौशाद असरार साहब। तो बगैर किसी ताखीर के जनाब नौशाद असरार साहब। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह करम है, बहुत भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारी दरख्वास्त कबूल की, हमारे लिए वक्त निकाला आपने, और हमारे नाजरीन को इस प्रोग्राम के जरिए मुलाकात करने का आपसे मौका दिया। नहीं, आपकी मोहब्बत है और नाजरीन पे मेरा हक है, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि जब भी आप कोई इस तरह का अदबी सिलसिला जारी करें तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वो मैं करूँ। बड़ी इनायत है आपकी। असल में यही मकबूलियत तो वजह है कि आप हाथ नहीं लगते। कभी आप ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, कभी आप सऊदी अरब में होते हैं, तो आपको पकड़ना कोई आसान काम तो नहीं है। ये जद्दोजहद में अगर हम कामयाब हुए तो हमारे लिए, हमने तो झंडा गाड़ दिया। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बस कुछ मसरूफियत रहती है। अच्छा जनाब, तो सिलसिला यहाँ से शुरू करें। जैसा मैंने अर्ज किया कि आपका ताल्लुक हमारे पड़ोसी स्टेट से है, बिहार। और बिहार हमको अपनी सादगी और अपनी जुबान की वजह से बहुत पसंद है। यूं तो बिहार की जबान को भोजपुरी जबान कहा जाता है, पूर्वी जबान कहा जाता है। लोग बहुत सारे नहीं जानते कि उर्दू का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन बिहार से ने किया है। तो कुछ आप अपने बारे में सबसे पहले तो बता दें कि आप उर्दू से कैसे जुड़े, और फिर बिहार में आपको उर्दू के सिलसिले से कौन कौन मिला, क्या क्या नजर आया।
بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے ماشاءاللہ. اور پہلے تو میں بتاؤں کہ میں اردو سے کیسے جڑا، اس لیے کہ یقیناً آپ نے جیسے شروع میں کہا کہ میرا تعلق سائنس سے ہے. تو میں بہار میں گیا، ایک شہر ہے، اس کے پاس ایک قصبہ ہے ہسپورہ، وہاں سے میرا تعلق ہے، وہاں میرا بچپن گزرا. وہاں میرے والد اردو کے معلم تھے، اور انہوں نے ایک اسکول قائم کیا تھا جو ماشاء اللہ ان کی محنت اور لوگوں کی مدد اور اللہ کا کرم کہ وہ پھر ہائر سیکنڈری اسکول ہو گیا، اور ہم سب بھائیوں نے اپنے والد کے قائم کیے ہوئے اسکول سے پڑھا. اور وہ اس میں اردو اور فارسی کے معلم تھے، وہ ندوی تھے. اور وہاں سے آنے سے پہلے ان کا تعلق جامعہ ملیہ سے رہا، مکتبہ جامعہ سے، جامعہ ملیہ سے نہیں، مکتبہ جامعہ سے تھا. وہاں وہ نثر نگاری بڑی اچھی کرتے تھے، مضمون بہت اچھے لکھتے تھے ان کے مضامین. نگار ایک رسالہ ہوتا تھا اس زمانے میں، بہت بڑا رسالہ، جو شاید لاہور سے شائع ہوتا تھا، شاید نہیں بلکہ لاہور ہی سے شائع ہوتا تھا. تو اس میں اکثر مضامین ان کے چھپتے تھے. شفیع الدین نیّر، غلام ربانی طابہ، حسین حسان ندوی صاحب، یہ سب ان کے رفقا میں تھے. تو انہوں نے اردو کا چونکہ انہیں نثر سے تعلق تھا، لیکن شعر و شاعری کا بڑا زبردست شوق بھی تھا، ذوق بھی تھا، اور پہچان بہت اچھی تھی. تو اردو شاعری کی آداب جاوید صاحب، بڑی خوشی ہوئی آپ موجود ہیں اس وقت، بڑی بڑی نوازش. تو انہوں نے اردو شاعری جو سمجھائی اور اس سے جو شوق پیدا کیا، وہ ہمارے والد نے کیا. اور چونکہ یہ ادب سے شوق اور ادب موسیقی کا شوق، یا یوں کہیے کہ فنون لطیفہ انسان کی روح کا ایک حصہ ہوتی ہے، سبحان اللہ. جو ہر انسان میں پیدا نہیں ہوتی، کسی میں زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے، مختلف طرح کے شوق پیدا ہوتے ہیں. تو ادب کا شوق جو تھا، شعر و شاعری کا شوق میرا بچپن سے تھا، اور اس کو پروان چڑھایا ہمارے والد نے، چونکہ انہوں نے پہچان کرائی، تفصیل بتائی، اور سمجھاتے تھے بہت بڑی دیر دیر تک. بیت بازی ہوتی تھی ہم میں اور ہمارے والد میں. تو یہ سب تھا ماحول. تو یہاں سے میری اردو کی پہچان ہوئی. لیکن گھر میں ہمارا طریقہ یہ تھا کہ 6ٹھی جماعت سے پہلے تک ہماری والدہ پڑھاتی تھی بچوں کو، سب بھائیوں کو پڑھاتی تھی. تو اردو انہوں نے پڑھایا شروع میں، اور ساری تعلیم بچپن کی چھوٹی والی تعلیم جو شروعات کی ہوتی ہے. تو ایک ہم نے قطع کلامی ہوتی ہے یہاں پہ، جی اردو آپ نے آسانی سے پڑھی والدہ سے یا دشواری سے؟ بہت بہت آسانی سے پڑھی، اس اچھا. لیے کہ بہت بڑی محبت اور شفقت سے پڑھاتی تھی، لیکن بڑی سختی بھی رہتی تھی. اور ہم نے ٹاٹ پہ بیٹھ کے باورچی خانے میں اردو پڑھی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اردو واہ واہ میری واقعی مادری زبان ہے، واہ اس واہ. لیے کہ میں نے واقعی ماں سے سیکھا ہے یہ زبان. کیا بات. اس لیے مجھے بہت زیادہ محبت ہے. یہ ایک وجہ یہ بھی ہے. تو وہ پڑھاتی تھیں اور بڑی سختی سے پڑھاتی تھیں، اور ڈرانے کے لیے ہمیشہ، مارنے کے لیے چمٹا اٹھاتی تھیں، لیکن مارتی کبھی نہیں تھی. یہ محبت ہے، یہ یہ محبت ہے. وہ ماں یہ ہمیشہ کہتی ہے ہاں نا، ہڈیاں توڑ دوں گی، لیکن ہڈیاں ہڈیاں کسی آدمی تک ماں نے نہیں توڑی. چھوتی تک نہیں ہے. تو وہی ان کا بھی حال تھا کہ وہ ڈراتی تھیں، اٹھاتی تھی چمٹا، لیکن یہ کہ آج تک کبھی انہوں نے چھوا نہیں ہم لوگوں کو، الحمدللہ. تو یہ رہا ہمارا اردو سے تعلق. اور ایک دلچسپ آپ کو بات بتائیں، جو کہ تو یہ شوق چونکہ تھا، تو میں نے بچپن میں، مجھے یاد آتا ہے کہ میں 6ٹھے جماعت میں تھا بھی یا اس سے بھی پہلے، میں نے گرمی کی دوپہر میں لیٹے ہوئے تھے کمروں میں دبکے ہوئے، تو اب کیا کریں. تو میں نے کچھ شاعری کی. تو میں نے ایک کاغذ پہ کچھ لکھا مصرے، اور کچھ نظم ہم لکھ رہے تھے یا جو بھی تھی میری شاعری میں. تو وہ میں نے لکھا، اور لکھ کے میں بھول گیا. میرے والد نے اس کو دیکھ لیا. تو اب اس کے بعد انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا اور بہت سمجھایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو، یہ تم جانتے نہیں ہو کہ یہ شاعری انسان کو کس حد تک لے جاتی ہے. اور انہوں نے چونکہ وہ سارے شعراء کرام، ان کی پوری سوانح عمری گنوا دی کہ اس کا یہ حال ہوا، اس کا وہ حال ہوا، انشاءاللہ خواہشہ یوں کھری کھاٹ پہ ان کا انتقال ہوا. غالب جو تھے وہ روٹیوں کے لیے پریشان تھے، اور بیوی کا کپڑا بیچ بیچ کے زندگی گزاری انہوں نے. امیر کا یہ حال تھا، سب کا داغ کا ان کا پوری کہانی. تو میری بھی سمجھ میں آ گیا کہ یار میں نے غلطی کی، میں کہاں سب چکروں میں پڑھ رہا ہوں. اب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اب بھی کہتا تھا، تو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی سائنس پڑھو، تو میں نے سائنس کی طرف ہی مجھے دھیان دینا چاہیے.
تو پھر میں گیا کہ میں نے کہاں اس کاغذ پہ یہ سب شعر و شاعری کی، اس کو میں پھاڑ کے پھینک دوں اور بس توبہ. تو جب گیا کاغذ کو اٹھایا میں نے تو دیکھا کہ اس پہ ترمیم و تنسیخ ہے. اور ترمیم و اچھا. تنسیخ کیا ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. میں بتا دوں جو میری شاعری تھی وہ مجھے آج بھی وہ مصرع یاد ہے. پوری نظم جو لکھی تھی وہ تو نہیں یاد ہے، مگر اس میں نے لکھا تھا کہ نہ میں مانگوں اچھی بیوی نہ مانگوں میں بچہ. واہ. نہ مانگوں میں اچھی بیوی نہ مانگوں میں بچہ، نہ مانگوں میں موٹر گاڑی نہ مانگوں گھر اچھا. ایک دعا ہے مالک تجھ سے کر لے تو سویکار، پیسوں کی دیوار کھڑی ہے اور کیا کیوں نہیں تو لاتا. ایک دعا ہے مالک کیا تو نہیں ہے جانتا، اور پیسوں کی دیوار کھڑی ہے لے آ تو سامانتا. اس طرح کی تک بندیاں تھیں. تو جہاں پہ لکھا ہوا تھا نہ مانگوں میں اچھی بیوی نہ مانگوں میں بچہ، وہاں پہ انہوں نے ترمیم کیا نہ مانگوں میں نوکری نہ مانگوں گھر اچھا. تو میں سمجھ گیا کہ ابھی کی پریشانی کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ اس عمر میں اگر بیوی اور بچے کی سوچ ہے اس کے بہت میچور ہو گیا جلدی کہ یہ بالکل گاڑی جو ہے ڈیریل ہو گئی ہے. تو وہ ان کی جو ترمیم تھی میں سمجھ گیا کہ یہ مسئلہ کیا ہے. تو بہرحال میں نے شاعری واعری شروع میں بچپن میں اسکول لیول تک نہیں کی، لیکن ہو جاتی تھی. میں لکھتا تھا، کسی کا صحرا لکھ دیا، کسی موضوع اس پہ کوئی حمد لکھ دی، کبھی کچھ اس طرح سے میں لکھتا رہتا تھا. تو یہ میرا تعلق رہا. اور پھر وہ وقت کے ساتھ بڑھا اور میں نے جب کچھ سنایا والد کو بہت خوش ہوئے، تو پھر وہ حوصلہ افزائی ہوئی اور سلسلہ چل نکلا. سبحان اللہ. ہاں نہیں، وہ جو ان کی فکر تھی وہ بالکل بجا، اور وقت بھی ایسا تھا کہ اس وقت وہ یہ کہتے تھے کہ تمہارے پاس، وہ یہ کہتے تھے کہ شاعری جو ہے وہ پورا انسان مانگتی ہے، اور تمہارے پاس، تم ایک غریب معلم کے بیٹے ہو، تمہارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں یہ لگژری تمہیں نہیں میسر ہے، یہ لگژری تم نہیں افورڈ کر سکتے ہو. اس لیے کہ شاعری، اور وہ بات صحیح کہتے تھے کہ شاعری پورا انسان مانگتی ہے. تو یہ اور جو بولے کہ تم اس لیے تم اپنی روٹی روزی کی فکر کرو، اس کے بعد اگر وقت ہو تو پھر ٹھیک ہے. تو آپ کی اس بات پہ مجھ کو علامہ نشور واحدی کا ایک شعر یاد آ گیا، کیونکہ اس والد کا اس عمر میں تنبیہ کرنا کہ وہ کوئی آج تک نہ سمجھا کہ شباب ہے تو کیا ہے، کوئی آج تک نہ سمجھا کہ شباب ہے تو کیا ہے، یہی عمر جاگنے کی، یہی نیند کا زمانہ. واہ واہ واہ. تو بالکل بہت خوبصورت شعر. تو یہی تھا، بہت اعلیٰ شعر ہے. جی بہت اچھا شعر ہے. تو اس کے بعد پھر یہ سلسلہ. اب آئے ہم بہار سے، کہ بہار میں نے کہ ادبی شخصیات اور ان کے جو کنٹریبیوشن ہیں. تو یہ بڑا المیہ رہا کہ اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ تو جانتے ہیں کہ بہار کا کیا تعلق ہے اور کتنا کنٹریبیوشن ہے اردو ادب سے. پہلی بات تو یہ کہ بہار صوبہ میں اردو زبان اور فارسی زبان اسکولوں میں پڑھائی جاتی تھی، اور میں نے فارسی پڑھی ہے اسکول میں، گلستان اور بوستان تک، اس لیول تک پڑھائی جاتی تھی. تو جو اور دوسرے صوبوں میں نہیں تھی. اردو تو تھی لیکن فارسی نہیں تھی. بہار میں فارسی پڑھائی جاتی تھی اسکولوں میں، ہم لوگوں نے اسکول میں پڑھی. ہم نے کچھ زیادہ پڑھی، مجھے شوق تھا فارسی زبان سے بھی زیادہ، اردو زبان سے بھی زیادہ، تو کافی سیکھا میں نے، پھر والد سے بھی سیکھا. اس کے بعد آپ کو اگر ہم بتائیں کہ بہار میں فارسی کا جو بہت بڑا شاعر تھا، جس کو آپ شاید جانتے ہوں گے، اکثر لوگ جانتے ہوں گے، بیدل عظیم آبادی، جن کے بارے میں ہمارے غالب صاحب نے یہ فرمایا کہ طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے. یہاں پر غالب نے، حالانکہ غالب نے میر کو بھی مانا ہے کہ کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، ریختہ کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. اس میں غالب نے میر کو ہم پلہ مانا ہے کہ کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، تمہیں استاد نہیں، وہ بھی استاد تھے. لیکن بیدل کے لیے انہوں نے فرمایا کہ اسد اللہ خان قیامت ہے.
تو یہ تھے بیدل عظیم آبادی. اس زمانے میں خیر فارسی میں شاعری بھی ہوتی تھی. غالب نے بھی فارسی میں شاعری کی, اور غالب کی اصل شاعری جو ہے وہ فارسی میں ہے, فارسی اقبال نے فارسی میں کی. تو اس کے بعد وہاں کے ایک مشہور بہت اچھے شاعر تھے شاد عظیم آبادی. شاد عظیم آبادی کی مشہور غزل ہے, مشہور زمانہ, کہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم, تعبیر ہے جس کی حسرت و غم, اے ہم نفسو وہ خواب ہیں ہم. اور اس کا ایک جو مارکت العرا شعر ہے وہ ہے کہ مرغان قفس کو پھولوں نے اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے, آ جاؤ جو تم کو آنا ہو, ایسے میں ابھی شاداب ہیں ہم. کیا بات, کیا خوبصورت, کیا کسک ہے اور کیا درد ہے کہ مرغان قفس کو پھولوں نے اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے, آ جاؤ جو تم کو آنا ہو, ایسے میں ابھی شاداب ہیں ہم. تو یہ خالص غزل کا شعر ہے, اور یہ شعر جو ہے مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ غالب کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے, بہت ہی خوبصورت شعر ہے, کہ جس میں کہا ہے انہوں نے کہ قفس میں مجھ سے رودا دے چمن کہتے نہ ڈر ہمدم. قفس میں مجھ سے رودا دے چمن کہتے نہ ڈر ہمدم, گری تھی جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں. کیا شعر ہے, کیا درد ہے, یعنی جسے کہتے ہیں کلیجہ پھٹ پڑتا ہے جب وہ قفس کا پرندہ یہ کہتا ہے کہ گری تھی جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہو, اور جبکہ جو دوسرا پرندہ ابھی آیا ہے اس قفس میں جو خاموش ہے, اسے پتا ہے کہ کل جو بجلی گری ہے اسی کے آشیاں پہ گری ہے. تو یہ شاد کا یہ شعر کہ مرغان قفس کو پھولوں نے اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے, آ جاؤ جو تم کو آنا ہو, ایسے میں کبھی شاداب ہے ہم. یہ ہم پلہ تو نہیں ہے, لیکن ہاں غالب کے اس شعر کے قریب رکھا جا سکتا ہے بالکل. پھر آپ کے جمیل مظہری وہاں کے مشہور افسانہ نویس بھی تھے, ادیب بھی تھے, شاعری بھی کرتے تھے, اور جن کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ موتی بننے سے کیا حاصل گر اپنی حقیقت ہی کھو دی. موتی بننے سے کیا حاصل جب اپنی حقیقت ہی کھو دی, قطرے کے لیے یہ بہتر تھا قلزم بنتا دریا ہوتا. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے, دوبارہ پڑھیں. بہت خوبصورت. موتی بننے سے کیا حاصل جب اپنی حقیقت ہی کھو دی. اب یہاں پر یہ شعر جو ہے, یہ مصرع, یہ اقبال کے اس شعر کو, اس مصرے کو تھوڑا سا چیلنج کر رہا ہے, جہاں پر اقبال نے یہ کہا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر تو مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیے کہ کیا خوبصورت چیلنج دیا ہے. اقبال کا شعر بھی مارکت العرا شعر ہے, اور وہ فلسفہ بالکل صحیح ہے, لیکن یہ دیکھیے کہ ایک کمال کا چیلنج ہے کہ موتی بننے سے کیا حاصل جب اپنی حقیقت ہی کھو دی, قطرے کے لیے یہ بہتر تھا قلزم بنتا دریا ہوتا. یعنی اپنی ہستی کو, وجود کو رکھتے ہوئے بھی عظمت حاصل کی جا سکتی ہے, اسے مٹانے کی ضرورت نہیں. بہت خوبصورت شعر پڑھا نوشا بھائی آپ نے, بڑا غضب کا شعر ہے, بہت اچھا شعر. اور پھر نہیں, آپ بالکل صحیح, مزہ آتا ہے اس کا آپ کے توجہ سے. اور اس کے بعد پھر ابھی کچھ ہی سال پہلے ہمارے کلیم عاجز صاحب کا انتقال ہوا. کیا غضب کا شاعر تھا, جن کو دور حاضر کا امیر کہا جاتا ہے. بے شک کیا شاعری تھی, کیا کمال کی شاعری تھی, کہ یہ پکار سارے چمن میں تھی وہ سحر ہوئی. واہ. یہ پکار سارے چمن میں تھی وہ سحر ہوئی. میرے آشیاں سے جو دھواں اٹھا تو مجھے بھی اس کی خبر ہوئی. کیا بات ہے, کیا بات ہے بھائی, کیا بات. استادوں کا کام اٹھا تو مجھے بھی اس کی خبر ہوئی. سبحان اللہ. تو یہ تھے ہمارے بہار کے, اور بہت سے شاعر, میں یہاں پہ سارا ذکر تو کرنا مشکل ہوگا, مختصر ایک اور میں کر دوں کہ بہار میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے دیسنا, بہت مشہور اس لیے کہ وہ غضب کا گاؤں اور مردم خیز خطہ, جہاں کے تھے مولانا سید سلیمان ندوی صاحب. یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا, ایک چھوٹا سا گھرانہ تھا سید سلیمان ندوی صاحب کا, غضب کا علمی,
یعنی یہ میرے خیال میں 19ویں صدی کے اوائل حصے کی بات ہے کہ اس گھر نے اپنے گھر میں جو لائبریری بنائی تھی اس زمانے میں، اس میں تقریباً 10,000 کتابیں تھیں. اس گاؤں میں ایک چھوٹے گھر میں، جو بعد میں وہ کتابیں خدا بخش خان لائبریری کو دی گئی. تو سید سلیمان ندوی کو کون نہیں جانتا ہے، اور ان کی جو سیرت النبی پہ جو ان کا کام ہے، جو جناب. مولانا شبلی نے تو شروع کیا تھا، لیکن اس کو مولانا شبلی شاید 1 یا 2 اس کا باب لکھ پائے تھے، اور باقی تو سید سلیمان ندوی نے اس کو مکمل کیا، جو انسائکلوپیڈیا آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس میں آپ کچھ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. تو یہ بڑی ادبی شخصیات کا گہوارہ رہا ہے اردو، یہ ہمارا بہار. اور اب تک وہاں کافی لوگ اردو زبان کے شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، اور مجھے اس کا فخر ہے کہ میں وہاں سے تعلق رکھتا ہوں. بھئی آپ نے بہت اچھی معلومات دی، اور آپ نے صحیح فرمایا کہ بہت سارے لوگوں کو اس کا علم ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جو ادبی حلقے سے جڑے ہیں ان کو علم زیادہ ہوتا ہے. جو ابھی جڑ رہے ہیں یا نہیں جڑے ہیں، جنہوں نے غزل کو مہندی حسن کی طرح سمجھا، کی طرف سے سمجھا کہ یہ اس کو غزل کہتے ہیں، ان کے لیے بڑی دشواری ہے کہ وہ شاعروں کو کم اور گلوکار کو زیادہ جان جاتے ہیں. تو یہ مسئلہ تو ہے. بہرکیف اسی لیے آپ لوگوں سے گفتگو کرنے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے جو شاید کتابوں میں تو ہے، لیکن لوگ کتابوں تک ایک تو پہنچ نہیں رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کس کتاب میں آپ اس کو پائیں گے. کوئی اب کورس والا معاملہ تو ہے نہیں. تو اگرچہ آپ کو کچھ یاد آ جائے بہار اور بہار کی اردو کنٹریبیوشن کے اوپر کوئی کتاب ہو تو آپ ضرور اس کا ذکر کر دیجیے گا، اور اگر نہیں تو بعد میں کمنٹ میں بھی ڈال دیجیے گا. میں کسی جسے کہتے ہیں نا، I'm not gonna put you on spot. جی بالکل. نمبر 1. تو یہاں تک تو ہم نے گفتگو کی آپ کے شروع کے اردو سے تعلق کی، پھر اس کے بعد بہار اور اردو کے تعلق کی. اب آپ کے ادبی سفر کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر کے ہم چاہتے ہیں ٹھیک وہاں پہنچ جائیں جہاں کے لیے سب کے کان ترس رہے ہوں گے، یعنی کہ آپ کا کلام. تو کچھ اپنا تھوڑا سا، چونکہ آپ نے سلسلہ جہاں سے شروع کیا، میرے گھر سے اور میرے بچپن سے اور بہار سے، تو آئیے آپ کو ایک نظم سناتے ہیں. مختصر سی نظم ہے جو میرے بہت دل کے قریب ہے، اور مشاعروں میں کم سناتا ہوں، اس لیے کہ یہ بہت مجھے اپنے جذباتی نظم ہے، اس میں میں خود ہوں. ذاتی ہے معاملہ. ہاں، اور مگر بہت بہت پسند ہے مجھے یہ نظم. میں اپنے سامعین سے اور آپ سے شیئر کرتا ہوں. اس کا عنوان ہے زرد گلاب. زرد گلاب. وقت گزرا ہے، گزرتا ہے، گزر جائے گا. وقت گزرا ہے، گزرتا ہے، گزر جائے گا. اور یادوں کے جھروں پہ سجیں گے کچھ خواب، کچھ مٹی شکلیں، دبی یادیں، کوئی زرد گلاب، حسرتیں، یاس، جنو، عہد شباب. وقت گزرا ہے، گزرتا ہے، گزر جائے گا. اور یادوں کے جھروں پہ سجیں گے کچھ خواب، کچھ میٹھی شکلیں، دبی یادیں، کوئی زرد گلاب، حسرتیں، یاس، جنو، عہد شباب. درد کی گرد میں کچھ نقش نظر آئیں گے، جیسے کیچڑ میں کنول، جیسے ہو صحرا میں گلاب. واہ. درد کی گرد میں کچھ نقش نظر آئیں گے، جیسے کیچڑ میں کنول، جیسے ہو صحرا میں گلاب. جن کی خوشبو سے مہکتا ہے چمن ناج میرا، جن کی خوشبو سے مہکتا ہے چمن ناج میرا. جن کے لفظوں کا ہے یہ رنگ سخن ناج میرا، جن کی شفقت کا ہے مقروض بدن ناج میرا. سبحان اور اللہ. میری شان، میری تخت، میرا تاج میرا. ان کی قربانیاں تھیں یا جنو دیوانے کا، ورنہ عنواں بھی نہ ہوتا میرے افسانے کا. کیا کیا بند لکھے ہیں بھائی، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت بند ہے. ان کی قربانیاں تھیں یا جنو دیوانے کا، ورنہ عنواں بھی نہ ہوتا میرے افسانے کا. اور راہ بر راہ نما انگلی بڑھاتا وہ ہاتھ، راہ بر راہ نما انگلی بڑھاتا وہ ہاتھ. میرے پڑھنے کو دیا روز جلاتا وہ ہاتھ، میری تقدیر کی تنویر جگاتا وہ ہاتھ. میرے ہاتھوں کو دعاؤں کو اٹھاتا وہ ہاتھ. رات دن شام و سحر ایک ہی دھن، ایک فکر، ہڈیاں بیچ کے خرچوں کو جٹاتا وہ ہاتھ. ہاتھ
جو اب نہ میرے ہاتھ کبھی آئے گا، وقت گزرا۔ واہ 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 واہ، میں جذبات سے آپ کے جڑتا ہوں سچ میں، کہ یہ آپ نے سچ میں اپنا دل کھول کے سامنے رکھ دیا، جسے کہتے ہیں نا کلیجہ کاٹ کے رکھنا، اور آپ نے جی بس اس کی تعریف تو نہیں کی جا سکتی، میرے بس میں نہیں ہے، لیکن بہرکیف آپ نے تو بہت خوبصورت اشعار لکھے ہیں، کیا خراج عقیدت ہے، کیا خوبصورت اپنے بچپن کا اور اپنے بچپن سے جڑے لوگوں کا ذکر ہے، اور اس میں کسی کو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بات پہنچ جاتی ہے فوراً جس جی، طرح سے آپ نے ذکر کیا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ کہ میں نے کہا تھا کہ اسی لیے میں مشاعروں میں نہیں پڑھتا ہوں ذرا سا ہاں معاملہ بہرحال۔ تو میں اب تھوڑا سا اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ حسن بھائی آپ کو پتہ ہے کہ میں شاعری بہت بہت شکریہ جاوید دانش صاحب، بڑی محبت آپ کی۔ وہ بس میں اتنی ہی شاعری کرتا ہوں جتنی شاعری چھلک آ جاتی ہے میرے خیال سے۔ بہت بہت شکریہ جاوید بھائی، بہت بہت شکریہ۔ تو جو چھلک اٹھتی ہے اسی کو میں رقم کرتا ہوں، اور میں نے کہا بھی ہے کہ رواج و رسم جہاں ہم نے کب نباہی ہے، رواج و رسم جہاں ہم نے کب نباہی ہے، جنون شوق سے دنیا دل سجائی ہے، میرے خیال ہر ایک قید و بند سے آزاد، جو دل پہ گزری ہے نو کے قلم پہ آئی ہے۔ قلم پہ آئی ہے، تو یہ معاملہ کچھ اسی طرح کا ہے۔ بالکل بالکل۔ اب قافیہ میں پیمائی الگ چیز ہوتی ہے، اور جب شعر سننے میں آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شعر کہاں سے ابھرا کہاں، ہے۔ جی جی، تو کوشش یہ ہوتی ہے، حالانکہ میں بڑا وہ چھوٹا قسم کا انسان ہوں، کوئی بڑی۔ اب میں آپ کو ایک غزل سناؤں، ذرا کچھ تھوڑا سا ماحول بھی بدلے، اور ہمارے سامعین جانتے ہیں کہ تھوڑی سی غم دورہ بھی ہو، غم جانا بھی ہو۔ جی آپ ایک کچھ بیچ میں ایک دو چیزوں کا میں ذکر اس لیے کرتا چلوں تاکہ لوگوں تک بھی اطلاع پہنچ جائے۔ جی مجھے یاد ہے کافی عرصے پہلے، جی 8-10 سال کا عرصہ گزرا ہوگا، آپ نے اپنی کچھ چنندہ نظموں کو اور غزلوں کو ایک سی ڈی میں قید کیا تھا۔ جی 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 تو مجھے پتہ نہیں کہ اب وہ سی ڈی کہیں ہے، میسر نہیں ہے، اور اگر ہے تو کیا اس کے ہم دیدار ہی کر سکتے ہیں، لوگ دیدار کر سکتے ہیں؟ آپ کے جی پاس اس کا کچھ ہاں، اچھا میں بچا ہوا ہے نا؟ جی وہ ہے، تو اس میں سے ضرور کچھ پڑھیے گا، مجھے بہت اچھا لگا تھا جب ہم نے اس کی ریکارڈنگ کی تھی، جی بہت جی مزہ آیا تھا، جی، بہت خوبصورت وہ تھا۔ بلکہ میں آپ کو دکھلا دوں گی، میں یہ ہماری جو سی ڈی آپ نے ریکارڈنگ کی تھی اور یہ آپ کا بنایا ہوا ہے، یہ بات ویری گڈ، خوشبو سی، یہ وہ یاد ہے مجھ کو، یہ تصویر اور یہ سی ڈی کور بنانا مجھے یاد جی ہے جی بہت۔ یہ آپ ہی کی ہے۔ اور تو یہ اب سی ڈی ابھی ہے صاحب، آپ ہاں، کے پاس مل جاتی؟ یہ سی ڈی بالکل ابھی بھی موجود ہے، اور چلیں، ہماری ایک کتاب جو دل سے دل تک شائع ہوئی، جس جی کا جی، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں وائس چانسلر نے اس کی رہنمائی کی تھی، رسم اجرا کی تھی، اور وہ بھی اویلیبل ہے، ہمارے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، تو تو لوگ آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کا جی ای میل ایڈریس ہم اس پہ ڈال دیں گے، جی تاکہ لوگ جو آپ سے اس سلسلے سے یا کسی بھی سلسلے سے آپ سے رابطہ کرنا چاہیں، جی خاص طور سے سی ڈی اور کتاب کے سلسلے سے، تو وہ کر سکیں۔ پروگرام واپس آپ کے حوالے۔ جی، اب میں آتا ہوں ذرا غزل کی طرف، کہ میں نے کہا بھی ہے اس بات کو کہ دل سے نکلے ہوئے اشعار سناؤ تو بنے، دعا۔ دل سے نکلے ہوئے اشعار سناؤ تو بنے، تم چراغوں میں لہو اپنا جلاؤ تو بنے، سبحان اللہ۔ اور حور و غلماں مہ و افلاک کی باتیں کب تک، ہوں، جو نظر آئے وہ تصویر بناؤ تو بنے۔ تو بنے۔ اور شعر سنیے گا کہ لفظ ہی لفظ ہیں، رنگ ہی رنگ ہیں، الفاظ کے سب خواب مگر، واہ، رنگ ہی رنگ ہیں الفاظ کے سب خواب مگر، ان شبستانوں میں افکار جگاؤ تو بنے۔ تو بنے۔ تو اب ایک اور غزل کے میں تھوڑا تھوڑا شعر سناؤں گا غزلوں کے، آپ کے پروگرام کے وقت کا خیال رکھتے ہوئے، جی جی، کہ جو آج کل کے حالات سے بھی اچھی وہ مطابقت رکھتا ہے، کہ جیسے آج کل ہم لوگ بالکل بندھے ہوئے ہیں، بڑے مجبور ہیں، کہیں جا نہیں سکتے، کوئی کام نہیں ہوتا ہے، سب کچھ گھروں سے ہو رہا ہے، یہ ایک زمانے میں اسی سلسلہ کی بھی دعا مانگتے تھے ویسے، ایک ایک زمانے میں زمانے میں کہا اسی کی وقت نہیں ملتا، وقت ہی وقت اللہ بھی نے دعا قبول کر لی، اب قبول کر لی ہے تو اس سے پریشان ہے، بے چینی۔ بے چینی ہے۔
کہ ارشاد۔ پڑھا میں نے کہ بہت مجبور ہو انسان تو پھر زندہ یوں رہتا ہے، بہت مجبور ہو انسان تو زندہ پھر یوں رہتا ہے۔ تو پھر زندہ یوں رہتا ہے، ہم، کبھی آنسو بہاتا ہے، کبھی وہ مسکراتا ہے۔ ہم، 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 واہ، بہت مجبور ہو انسان، بہت بہت شکریہ جاوید صاحب، بہت مجبور ہو انسان تو پھر زندہ یوں رہتا ہے، واہ، کبھی آنسو بہاتا ہے، کبھی وہ مسکراتا ہے۔ اور یہی ہوتا ہے دنیا میں محبت کی کہانی میں، کبھی دل ڈوب جاتا ہے، کبھی دل اوب جاتا ہے۔ کیا بات ہے، اوپ کا استعمال بڑا خوبصورت بھائی، واہ واہ واہ، یہی ہوتا واہ، ہے دنیا میں محبت کی کہانی میں، کبھی کبھی دل دل ڈوب ڈوب جاتا جاتا ہے، ہے، کبھی دل کبھی اوب دل جاتا ہے۔ ڈوب جاتا ہے۔ اور پھر سنیے گا کہ عجب ہے عشق کی بازی کہ ہاں، ہے مشکوک ہم دونوں، ہاں، عجب ہے عشق کی بازی، تعظیم صاحب السلام علیکم، عجب ہے عشق کی بازی کہ ہے مشکوک ہم دونوں، کبھی میں آزماتا ہوں، کبھی وہ آزماتا ہے۔ سبحان عجب اللہ، ہے عشق کی بازی کہ ہے سبحان اللہ، مشکوک ہم دونوں، کبھی میں آزماتا ہوں، کبھی کبھی، وہ آزماتا ہے۔ اور واہ، میرے دل کے اندھیروں میں کوئی مہتاب کا ٹکڑا، میرے دل کے اندھیروں میں کوئی کوئی آپ مہتاب کا کا ٹکڑا تیرے آنے سے آتا ہے، تیرے جانے سے جاتا ہے، کیا بات ہے، میرے دل کے اندھیروں میں۔ اور یہ شعر سبحان سنیے اللہ، گا، اور یہ شعر ارشاد، سنیے گا کہ محبت کا پرندہ، عشق محبت کا پرندہ خوف کی دنیا کو کیا جانے، محبت کا پرندہ محبت خوف کی کا دنیا کو پرندہ کیا جانے۔ خوف کی دنیا کو کیا جانے۔ آج کل ایک بڑا خوف کا ماحول بنایا جاتا ہے ہر طرف جہاں بھی دیکھیے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کو ڈرائیں دھمکائیں، پتہ نہیں۔ بہرحال سنیے، شعر سنیے گا کہ محبت کا پرندہ خوف کی دنیا کو کیا جانے، جہاں شاخیں لرزتی ہیں وہیں مسکن بناتا ہے۔ واہ 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 محبت واہ کا واہ، پرندہ خوف کی دنیا کو کیا جانے، جہاں جہاں شاخیں شاخیں لرزتی ہیں لرزتی ہیں وہیں وہیں مسکن مسکن بناتا بناتا ہے۔ ہے۔ اور یہ شعر سنیے گا جو آج کل کے حالات سے متاثر ہو کر ابھی جو ہوا ہے ہندوستان میں، بالکل اس کی میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو میں اپنے جو کچھ محسوس کیا، میں نے جو میرے دل نے محسوس کیا وہ میں محبت کا پرندہ، جی جاوید بھائی، کہ میں نے کہا ہے کہ تھکن کے گیت سوکھی ہڈیوں کی دھن پہ بجتے ہیں، تھکن کے گیت سوکھی ہڈیوں کی ہڈیوں کے دھن پہ بجتے ہیں، غریبوں کا کوئی جب قافلہ سڑکوں پہ جاتا ہے۔ ہوں، تھکن کے گیت سوکھی ہڈیوں کی دھن پہ بجتے ہیں، اف، غریبوں کا کوئی اف، جب قافلہ سڑکوں پہ جاتا ہے۔ اور بہت مجبور ہو انسان تو پھر زندہ یوں رہتا ہے، کبھی آنسو بہاتا ہے، کبھی وہ مسکراتا ہے۔ بھائی بہت واہ، بھائی واہ، بھائی واہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اچھے سننے والے جڑے ہوئے ہیں، اچھے شعراء جڑے ہوئے ہیں، ادب سے تعلق رکھنے والے اس پروگرام سے جڑے ہوئے ہیں، اور جاوید صبا صاحب، جاوید دانش جی صاحب، تزیم جی، زاہدہ بڑے صاحبہ، میں بلکہ خوف زدہ ہوں کہ اس وقت اتنے بڑے بڑے اردو داں مجھے سن رہے ہیں، پتہ نہیں مجھ سے کوئی لغزش نہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو میری بھائی آپ لوگ معاف کر دیجیے گا۔ میری بھی کیفیت کچھ آپ جیسی ہے، آپ کی تو کم ہوگی، میری زیادہ ہے۔ ہاں، جی وہیں لرزہ ہو جہاں طاری ہو رہا ہے، وہیں پہ میں نے اپنا جی مسکن بنایا ہوا ہے۔ اچھا، تو ایک چیز یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی جاوید صبا صاحب سے کل ہی میرا رابطہ ہوا، اور میں نے ان کو پروگرام کے لیے درخواست دی تھی، دعوت کی دی تھی، تو انہوں نے قبول فرمائی۔ تو چند ہی دنوں میں، یہ جی چند ہی گھنٹوں میں شاید میں ان سے بات طے کر کے اور اعلان کر سکوں گا کہ ان جی، سے آپ کی لوگوں کی ملاقات کب ہوگی۔ ارے تو میں واہ، بہت خوش ہوں کہ جاوید صاحب اس وقت ہمارے پروگرام میں بھی شامل ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ ان سے ہم بات کر سکیں گے، ان سے ان کا کلام سن سکیں گے۔ پروگرام پھر آپ کے حوالے۔ بسم جی بہت شکریہ۔ میں اب چونکہ ایک غزل کے چند اشعار ترنم سے سنا دوں، ذرا سا ماحول بدل جائے۔ ہاں 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 ہاں، اور جاوید دانش صاحب ماشاء اللہ بہت بہت اچھا لگا کہ آپ موجود ہیں جاوید بھائی، اور جاوید صبا صاحب۔
بڑا سادہ سا اس کا مطلب ہے. ارشاد. کہہ دیا اس نے جو ارادہ ہے. کہہ دیا اس نے جو ارادہ ہے. کہہ دیا. بہت بہت شکریہ تزین زاہدہ صاحب. کہہ دیا اس نے جو ارادہ ہے. کہہ دیا اس نے جو ارادہ ہے. میرا دشمن بھی کتنا سادہ واہ 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 ہے. واہ. میرا دشمن بھی کتنا سادہ ہے. تو شعر سنیے گا کہ موت در اصل ہے لباس میرا. موت در اصل ہے لباس میرا. زندگانی بس ایک لبادہ واہ. ہے. زندگانی زندگانی بس ایک لبادہ ہے. موت در اصل ہے لباس میرا. زندگانی بس ایک لبادہ بہت اچھا ہے. بہت اچھا. شعر سنیں کہ گنتیاں ختم ہو تو راز کھلے. گنتیاں ختم ہو تو راز راہ کھلے. کھلے. کیا ہے کم اور کیا واہ واہ. زیادہ ہے. کیا ہے کم اور کیا زیادہ ہے. گنتیاں ختم ہوں تو راز کھلے. کیا ہے کم اور کیا. اور شعر سنیں کہ کبھی آپ نے بچے کو دیکھا ہوگا کہ چھوٹے سے پالنے میں کتنا خوش دکھائی دیتا ہے. نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا کتنا محدود ایریا ہے, کتنی چھوٹی سی زمین مجھے ملی ہے, لیکن اس کے چہرے کی بشاشت دیکھیے. بالکل بالکل. پھر سنیں کہ پالنے سے لحد کی مٹی تک. پالنے سے لحد کی مٹی تک. دل کشادہ تو سب کشادہ ہے. دل کشادہ تو سب کشادہ ہے. واہ واہ واہ. پالنے سے لحد کی مٹی تک. دل کشادہ تو سب کشادہ ہے. کھلتے جاتے ہیں پھول لفظوں کے. کھلتے جاتے ہیں پھول لفظوں کے. کتنا دلکش غزل کا جادہ ہے. کتنا دلکش غزل کا جادہ ہے. کھلتے جاتے ہیں پھول لفظوں کے. کتنا دلکش غزل کا جادہ ہے. بہت اچھی. اسی طرح کی مجھے ایک شعر یاد آ گیا, اتفاق سے بھی میں پڑھ رہا تھا, یاد آیا. بڑا خوبصورت سا شعر ہے, میں سامعین کی نظر کرتا ہوں کہ پھول شاخوں پہ یوں ہی رہنے دو. پھول شاخوں پہ یوں ہی رہنے دو. اپنی چاہت کو عشق ہونے دو. پھول شاخوں پہ یوں ہی رہنے دو. اپنی چاہت کو عشق ہونے دو. پاسداری یہ عشق میں عاشق جان لیتے نہیں لٹاتے ہیں. پاسداری یہ عشق میں عاشق جان لیتے نہیں لٹاتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی. بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. آپ نے جس طرح سے اس کو اپنے لہن کے ساتھ اور اپنے اچھے کلام کے ساتھ ایک توازن میں رکھا ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ لوگ تو انجوائے کر ہی رہے ہیں. میں خوب لطف اندوز ہو رہا ہوں یہ پروگرام کر کے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا, اور آپ کی محبت اور سامعین کی محبت.
جزاک اللہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. تو ابھی تو ہم آدھے راستے بھی نہیں پہنچے، آپ کہاں رک گئے؟ اچھا اگر سانس لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس کی تو اجازت ہے. نہیں میں مجھے آپ کے وقت کا بھی خیال ہے، اس لیے میں ہمارے پاس ابھی ایک 10 منٹ اور ہیں، جی تو اچھا. جی 5 سے 10 منٹ کا معاملہ ہے. اس کو کوئی ایسی پابندی نہیں ہوتی کہ ہمیں بالکل 5 پہ ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن تقریباً اتنا رکھ کے اور پھر انشاءاللہ ہم ختم کریں گے. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ایک اب چونکہ ترنم کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو میں ایک گیت بھی شامل کر دوں اگر آپ نہیں، اجازت دیں اور سامعین چاہیں. دل کی بات کہہ دی میرے، کیونکہ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اب اس کے اندر جو ایک چیز جس میں مشاعروں کو آپ نے لوٹ لوٹ کے کنگال کر دیا ہے، وہ آئٹم کہاں ہے؟ تو وہ میں سنا دیتا ہوں. ارشاد. ایک نظم ہے، ایک گیت ہے، وہ بھی بہت سی چیز میں اس وقت وہ سنا رہا ہوں جو مشاعروں میں نے کم سنائی ہے ادھر ادھر، وہ الگ آئٹم رہتا ہے، وہ ذرا ذہن بڑا نصیب. آئٹم ہے. اس نظم کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کا مصرع بڑا مختصر ہے، صرف 3 لفظوں کا استعمال کیا ہے، کہیں واہ کہیں 3.5 ہوگا. واہ. ایک سلونا نگر، ایک سلونا نگر 3 لفظ، ہم. جس کے شام و سحر 3 تین لفظ. لفظ آ گئے. ایک سلونا نگر جس کی شام و سحر. کیا آگے بات ہے. ارشاد. اس گیت کا عنوان ہے ہم سفر. سبحان اللہ. ارشاد. بسم اللہ. ایک سلونا نگر جس کے شام و سحر جیسے خوابوں کا بن، جیسے بن میں رن، جیسے شیتل پون کر دے ہریال من. واہ. ایک سلونا نگر جس کے شام و سحر جیسے خوابوں کا بن، جیسے بن میں رن، جیسے شیتل پون کر دے ہریال من. رنگ رلیاں وہاں، پھول کلیاں وہاں، رنگ رلیاں وہاں اور گلیاں وہاں، پیار کی رہ گزر ایک سلونا نگر جس واہ. کے شام و سحر جیسے خوابوں کا بن، جیسے بن میں ہرن، جیسے شیتل پون کر دے ہریال من. واہ. سبزگوں وادیاں درمیاں درمیاں، جھیل جھرنے رواں گیت گاتا سما. سبزگوں وادیاں درمیاں درمیاں، جھیل جھرنے رواں گیت گاتا سما. جھیل کی گود میں کوہ جنت نشاں، جن کے سر پہ سجیں برف کی ٹوپیاں، برف پگھلی تو نکلی نگر میں نہر. ایک سلونا نگر واہ جس واہ. کے شام و سحر جیسے خوابوں کا بن، جیسے بن میں ہرن، جیسے شیتل پون کر دے ہریال من. واہ واہ. کیا حسین شام ہے، نقرئی جام ہے، ایک پیغام ہے جو میرے نام ہے. کیا حسین شام ہے، نقرئی جام ہے، ایک پیغام ہے جو میرے نام ہے. نام گمنام ہے پر یہ پیغام ہے، گام در گام ہے وہ میری ہم سفر. ایک سلونا واہ واہ. گھر جس کے شام و سحر جیسے خوابوں کا بن، جیسے بن میں ہرن، جیسے شیتل پون کر دے ہریال من. واہ 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 واہ. ایک اور سن لیں. جی جی ضرور. اس وقت ہمارے بہت سے سامعین بہت دور ہیں اور وہ الیکٹرانک میڈیا کے تھرو، لیکن وہ میرے دل کے بہت قریب ہیں اور آپ سے بھی قریب ہیں. بے شک. اور چلیے ہم ان کو اور قریب کر لیتے ہیں. مناسب.
میرا پیغام یہ ہے کہ دور سے آپ اب یوں نہ شرمائیے، آئیے 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 آئیے، دور سے آپ اب یوں نہ شرمائیے، آئیے 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 آئیے، آپ کا ہے یہ دل آپ لے جائیے، آئیے 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 آئیے، واہ بڑھ گئیں دیکھ کر دل کی بےتابیاں، ختم کر دیجئے بیچ کی دوریاں، بڑھ گئیں دیکھ کر دل کی بےتابیاں، ختم کر دیجئے بیچ کی دوریاں، آپ مجھ میں سراپا سما جائیے، آئیے 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 آئیے، آپ مجھ میں سراپا سما جائیے، آئیے 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 واہ آئیے، واہ اشک کیسے بہائیں میری چشم تر، آپ کی بستیاں آپ کا ہے یہ گھر، اشک کیسے بہائیں میری چشم تر، آپ کی بستیاں آپ کا ہے یہ گھر، میری آنکھوں سے دل میں اتر آئیے، آئیے 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 آئیے، واہ میری آنکھوں سے دل میں اتر آئیے، آئیے آئیے۔ پرویز صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ، آپ بھی آ گئے، دیکھیے واہ واہ، آئیے آئیے، اور شعر سنیے، ایک منٹ، اچھا نہیں آپ پہلے پڑھیں بعد میں یہ جی آخری بات کہ جی نہیں راستے منزلوں کی ضمانت نہیں، عشق کی راہ میں کوئی راحت نہیں، راستے منزلوں کی ضمانت نہیں، عشق کی راہ میں کوئی راحت نہیں، راستوں کی تھکن سے نہ گھبرائیے، سبحان اللہ آئیے آئیے سبحان اللہ آئیے آئیے، راستوں کی تھکن سے نہ گھبرائیے، آئیے 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 آئیے، دور سے آپ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ صاحب، بھرپور پروگرام آپ نے، یہ 45-47 منٹ کہاں گئے ہمیں تو نہیں پتا چلا، اور میں یہی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت شامل ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی اس وقت کا اندازہ نہیں ہوا ہوگا، بہت خوب اس کا فلو، اور بہت خوب اس کا مواد، جو کنٹینٹ تھا اس کے اندر جی بہت ہی اچھا رہا۔ میں سچ میں بہت شکر گزار ہوں کہ جی آپ نے وقت نکالا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہترین چیزیں ہم کو سنائیں، معلومات دی جی اپنے سلسلے سے، بہار کے سلسلے سے، اور اس جذباتی نظم کو جس کو آپ پبلکلی شیئر نہیں کرتے ہیں، وہ بھی آپ نے ہم کو اعزاز بخشا کہ اس پروگرام کے سلسلے سے، تخصص سے ہم کو پہنچ جائے اور لوگوں تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو بہترین جزا دے جنہوں نے آپ کو پروان چڑھایا، آپ کے بچپن کو، آپ کی اردو کو نکھارا، اور جنہوں نے آپ کی زندگی کے اندر اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی، کیونکہ بڑی یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، اس کے بہت لیے صرف چند لوگ ہی مخصوص ہوتے ہیں، اور آپ خوش نصیب انسان ہیں کہ جی جن کو ایسے والدین ملے۔ بڑی محبت آپ کی، اور ظاہر سی بات ہے خاندان کے اور لوگوں کا بھی کنٹریبیوشن ہوتا ہے، لیکن ماں باپ جو ہوتے ہیں یہ وہ اینکر ہوتے ہیں جن کے اوپر ساری چیزیں ٹکی ہوئی ہوتی ہیں، اور باقی پھر احباب رہتے ہیں اس کے۔ تو میں اس کے ساتھ ساتھ اجازت چاہوں گا، لیکن اس کے ساتھ دو خبریں ہیں، جس میں سے ایک خبر تھوڑی سنجیدہ سی ہے، اور وہ میں لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہوں، آپ کو اطلاع بھی ہے۔ ہمارے عزیز دوست جی عارف امام صاحب کی، جو بہت قریب ہے میرے دل سے، بہت اچھے شاعر ہیں، دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، ان کی والدہ کا کل انتقال ہو گیا، تو اس وجہ سے آپ لوگ ان کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، یاد رکھیں، اور ابھی یا بعد میں جب بھی چاہیں سورہ فاتحہ ان کے لیے ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی منزلوں کو آسان کرے،
اور جو لوائقین یہاں پر ہیں، جو ان کے قریب کے لوگ ہیں، ان سب کو صبر عطا فرمائے، وہ قوت عطا فرمائے کہ اس کو وہ برداشت کر سکیں. اور اس وقت معاملہ یہ بھی ہے کہ کوئی کہیں پہ بھی ہو وہیں رکا ہوا ہے، کہیں جا نہیں سکتا، کیونکہ ان کا انتقال کراچی میں ہوا ہے اور عارف یہاں پہ ہیں، تو اس وجہ سے وہ بھی ایک دشواری ہے. تو عارف سے بھی فیس بک پہ جیسے بھی چاہیں رابطہ کر لیں وہ لوگ جو ان کے رابطے میں ہوں، تاکہ ان تک بھی بات پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ ان کو سکون دے، کچھ صبر دے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. آپ کے کوئی آخری پیغام ہو لوگوں کے لیے تو اس کے اوپر ہم پروگرام کو ختم کر دیں گے. پہلے تو میں عارف امام صاحب کے ساتھ ان کے سوگ میں برابر کے شریک دار ہیں. انشاءاللہ ہماری دعا ہمیشہ رہے گی ان کی والدہ مرحومہ کی مغفرت کے لیے. اور بہت بہت شکریہ، بہت اچھا پروگرام. اور جس طرح سے آپ نے اور ہمارے تمام سامعین نے، خاص طور سے ہمارے جاوید صبا صاحب، جاوید دانی صاحب، پرویز صاحب وغیرہ وغیرہ، نازنین صاحب رہیں شریک، بہت اچھا لگا. بس آخری 4 مصرے میں پیش کر دیتا ہوں بطور پیغام کہیے یا میرے دل کی خواہش، جس پر میں خود بھی چاہتا ہوں کہ میں عمل کروں، کہ دام شوق دل مضطر سے نکلنا ہوگا. واہ، دام شوق دل مضطر سے نکلنا ہوگا، سنگ خارا کے شگافوں سے ابلنا ہوگا. اور شکوے زیست نہیں، شکوے دنیا بھی نہیں، واہ، کچھ بدلنے کے لیے خود کو بدلنا ہوگا. کچھ بدلنے کے لیے خود کو بدلنا ہوگا. بہت بہت اچھے 4 مصرے، بہت اچھا پیغام اور بہت اچھا اختتام ہوتا ہے ان 4 مصروں پہ، جسے ہم کہتے ہیں ٹیک ہوم میسج. تو یہ ٹیک ہوم میسج آج کے پروگرام کا ہے. خواتین و حضرات، آپ لوگوں کا ساتھ ساتھ جڑنے کا، اس پروگرام کو عزت بخشنے کا اور نوشا اسرار صاحب کے یہاں ہونے سے فائدہ اٹھانے کا اور ان کو سننے کا، سب کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں. جلدی ہم اپنے دوسرے آگے کے پروگرام کو لے کے حاضر ہوں گے. اگلا پروگرام ہمارا جو طے پا چکا ہے وہ ہے 23 تاریخ کو، جس میں جناب عباس تابش صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ آپ کے پاس ہوں گے، یہاں پہ شامل رہیں گے. کمال کے شاعر ہیں سبھی، بہت ان کو دل سے سنتے ہیں اور چاہتے ہیں. جاوید صبا صاحب کا میں نے جیسے ابھی ذکر کیا، ان سے صرف تاریخ کا اور وقت کا پکا ہونا باقی ہے. اگر وہ ہو جاتا ہے تو فوراً آپ کو میرے پیج پہ، جو نجم الثاقب حسن کے نام سے فیس بک پیج ہے، اس پہ اطلاع مل جائے گی. یوٹیوب کے اوپر اردو محفل کے نام سے جو پیج ہے اس پہ اطلاع مل جائے گی. اور فیس بک پہ ہی اردو محفل کا ایک آفیشیل گروپ ہے، آپ کو اس سے بھی اطلاع مل جائے گی. تو آپ ضرور جڑے رہیں. اگر آپ ابھی تک اردو محفل کے ساتھ شامل نہیں ہوئے ہیں اس گروپ میں تو ضرور شامل ہو جائیے. اور اس کو بڑھانے میں آپ کا ہی کام اور آپ کا ہی ہاتھ رہے گا. ہم جو کر سکتے تھے وہ ہم نے سامنے رکھ دیا ہے. آپ اپنے لوگوں تک ان باتوں کو پہنچائیں تاکہ تھوڑا سا گروپ کے اندر اضافہ ہوگا اور اچھے لوگ جڑ سکیں گے، اچھی چیزیں سب کے ساتھ شیئر ہو سکیں گی. نوشا بھائی سے بھی اور باقی سب لوگ جو جڑے ہوئے ہیں ان سے سب سے یہی درخواست ہے کہ اگر اس پروگرام کے لنک کو اپنے پیج کے اوپر آپ شیئر کر لیں تو آپ کے احباب تک یہ بات پہنچ جائے گی اور ان سے آگے تک پہنچ جائے گی. ان باتوں کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ آپ سب سے اجازت. فی امان اللہ. اللہ یار زندہ، صحبت. بہت بہت شکریہ.